अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, उर्दू कहानी लाइफ में आपका खुश आमदीद। आज जो नावल मैं पढ़ रही हूँ उसका नाम है मैं आशिक दीवाना तेरा और इसके राइटर हैं अरीशा। यार, आज वो दोनों लड़के नहीं आए। वो बदतमीज़ आवारा लड़के कहाँ गए? इसने क्लास में कदम रखा तो गॉसिप जारी था। वो इग्नोर करते हुए अपनी चेयर पे आके बैठी जब ध्यान सामने सिद्रा पे गया, जो अपने बालों को नया रंग करवा के पूरी क्लास को दिखा रही थी। एहसास ने नफ़े में गर्दन हिलाते हुए अपनी नोटबुक निकाली। क्या मतलब? न्यू टीचर, वो भी हैंडसम? तुमने मुझे कल टेक्स्ट करके क्यों नहीं बताया? वो अपनी दोस्त को घूरते हुए बोली। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सिद्रा गैर हाजिर थी। वो ज़्यादातर गैर हाजिर ही रहती थी। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। ओह माय गॉड, यानी कि अब तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा। वो अपनी सहेली से न्यू टीचर की तारीफ़ें सुनते हुए एक अदा से बोली। जब इसे एहसास ने घूर कर अभी देख कैसे बातें कर रही है। जब सर क्लास के सामने इसकी बेइज्जती करेंगे तो तब देख मुंह चूहिया जैसा निकल आएगा। ज़ारा इसके कान में मनमनाई, क्योंकि इस तरह इसके सामने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो बहुत ही जगरालू किस्म की लड़की थी। जबकि ज़ारा की सरगोशी पे एहसास भी हल्के से मुस्कुरा दी। इसने क्लास में कदम रखा तो कल की बनिस्बत आज क्लास का माहौल थोड़ा ठीक ठाक था। सब ने खड़े होकर इसे सलाम किया। सर के इशारे से जवाब देता इन सबको बैठने का कहा। आज क्लास में कुछ नए चेहरे जो कल यहाँ मौजूद नहीं थे। इसने एक सरसरी नज़र पूरी क्लास में डाली। मिस सिद्रा कल कहाँ गायब थी? रजिस्टर से इसका नाम देखते हुए बोला। सिद्रा इसके अंदाज पे मुस्कुराते हुए खड़ी हुई। कल मेरी पार्लर में अपॉइंटमेंट थी, जाना बहुत ज़रूरी था। सिद्रा एक अदा से बोली। अगर आपका पार्लर जाना इतना ही ज़रूरी है मिस सिद्रा, तो ऐसा करें, एक कॉलेज पार्लर में खुलवा लें ताकि आपकी पढ़ाई का हर्ज ना हो। इसके अंदाज ने हैदर को सचमुच गुस्सा दिला दिया। आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप न्यू टीचर हैं। अगर पता होता तो मैं कभी छुट्टी नहीं करती। वो सर से पाँव तक हैदर को देखते हुए मायने खेजी अंदाज में मुस्कुराई। इसकी हरकतें और अंदाज नोट करना हैदर जैसे आदमी के लिए नामुमकिन ना था। वो आंखों ही आंखों में इसके इशारे समझ रहा था। बैठ जाएं, वो गुस्से से बोला। पहले मेरे एक सवाल का जवाब तो दे मिस्टर हैदर, आपका सर नेम क्या है? सिद्रा इसी बेबाक अंदाज में बोली। दूसरों के लिए जो भी है, लेकिन आपके लिए मेरा सर नेम भी सर ही है। नाउ कैन यू प्लीज सिट डाउन? आप मेरा वक्त ज़ाया कर रही हैं, वो इसे घूरते हुए सख्त लहजे में बोला। जबकि इस बात से सिद्रा अपनी बेइज्जती महसूस करती पूरी क्लास की तरफ देखने लगी और फौरन ही शर्म से बैठकर अपना डेस्क पर सामान इधर उधर करने लगी। शायद इसका गुस्सा कंट्रोल करने का एक अंदाज था। जबकि इसकी इतनी बेइज्जती पे एहसास और ज़ारा अपनी मुस्कुराहट रोके क्लास से बाहर जाकर कहका लगाने का इरादा रखती थी। वो दोनों क्लास से बाहर आके अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही। सिद्रा, जिसके सामने कोई कुछ नहीं कह सकता था, सर हैदर ने इसकी इतनी बेइज्जती की थी, ये सबके लिए ही बहुत मज़ेदार खबर थी। वो दोनों क्लास से बाहर खड़ी थी जब सर श्याम और सर हैदर इनके करीब से गुजरे। इन दोनों का इरादा प्रिंसिपल ऑफिस में जाने का था जब अचानक सर हैदर इसे देख के रुके। हैदर का सारा ध्यान इसकी कलाई पर था, जिसको श्याम और ज़ारा दोनों ने कुछ खास नोट ना किया था। फिर अगले ही लम्हे वो इसे घूरता हुआ आगे बढ़ गया। तो गुस्सा किस बात का था, ज़ारा अभी नहीं समझ पाई और शाम भी नहीं। लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के एहसास क्लासरूम की तरफ भागी और बैग से एक ब्रेसलेट निकाल कर पहनने लगी। वाओ, कितना खूबसूरत है, किसने दिया है तुम्हें? ज़ारा इसका ब्रेसलेट देखते हुए बोली, जो बहुत खूबसूरत था। वैसे तुम्हारी मामा की पसंद को मानना पड़ेगा। जब एहसास ने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया तो वो खुद ही अंदाज़ा लगा बैठी कि इसकी मामा ने ही इसे दिया होगा। जबकि इसके जवाब पे एहसास सिर्फ मुस्कुराई। वो गहरी नींद में थी जब इसे अपने चेहरे पे किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। वो जानती थी वो कौन है, लेकिन डर के मारे अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। वो जानती थी वो इसे सज़ा देने आया है। इसने फिर इसकी सबसे अजीज़ चीज़ खुद से दूर की थी, लेकिन इसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था। मिस अनम अपनी क्लास में लड़कियों को किसी किस्म की ज्वेलरी नहीं पहनने देती। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मिस ने मना किया था। वो बंद आंख से बुड़बुड़ाते हुए बोली तो वो मुस्कुरा दिया। मिस अनम की बातें मानती हो और मेरी नहीं? वो इसके चेहरे को नरमी से अपने लबों से छूता इसकी सांसें रोक रहा था। एहसास को लगा अगर अब भी वो इस पर ना उठा तो यकीनन इसका नन्हा सा दिल बंद हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगी। इसकी आंखें अभी बंद थी। इसकी हल्की हल्की सी मनमनाहट सुन के वो मुस्कुरा दिया। तुम्हें सज़ा दे के सुकून महसूस करता हूँ, क्योंकि यही एक तरीका है मेरे पास तुम्हारे करीब आने का, तुम्हें छूने का। जब अपने लबों से तुम्हारे कान में सरगोशी करता हूँ तो अपने अंदर सुकून महसूस करता हूँ। जब तुम्हारी आंखों को चूमता हूँ मुझे मेरा ख्वाब सच होता महसूस होता है। वो उसकी आंखों को चूमते हुए बोला।
تمہاری ننھی سی ناک میں بہت جلدی اپنی شادی کی لونگ سجاؤں گا، اور تمہارے لبوں کو چوم کر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا بھی اس دنیا میں کوئی اپنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے رکا نہیں، بلکہ اپنے کہے پہ عمل کرتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا تھا، اس کے نرم و ملائم سانسیں اپنی سانسوں میں اتارتے ہوئے وہ اسے اپنی باہوں میں قید کرنے لگا۔ جذبات کا طوفان اٹھتا چلا جا رہا تھا، اس کے انداز میں شدت آ رہی تھی، جب اچانک وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید سے آزاد کرتے ہوئے اس کا ماتھا کو چھو کر فوراً ہی اس کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ شاید اسے ڈر تھا کہ وہ اپنی ساری حدیں کراس نہ کر دے۔ نکاح کے بعد کون سی حدود تھیں؟ وہ تو بس اس کی رخصتی کا انتظار اس کے والدین کی مرضی کے ساتھ کر رہا تھا، جس سے پہلے وہ اسے اپنی محبت کا کوئی نظارہ دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کلاس میں قدم رکھا تو سب ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ اسے دیکھتے ہی سب الرٹ ہو کے کھڑے ہو گئے۔ سر، ہماری کلاس میں 2 لڑکے تھے نا جو آپ سے بدتمیزی کر رہے تھے، جسے آپ نے تھپڑ مارا تھا، ان میں سے ایک کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ سر، بیچارہ کیسے پتا تھا اس طرح مر جائے گا؟ اپنی گلاسز ٹھیک کرتے ہوئے عمر نے افسوس سے کہا، اللہ اسے بخش دے۔ خیر، ہم کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ اظہار افسوس کرتا وہ اپنا مارکر اٹھانے جب نظر 5ویں ڈیسک پر بیٹھی احساس پہ پڑی۔ مس احساس، یہاں فرنٹ میں بیٹھا کریں۔ ماشاءاللہ سے ایک تو آپ کو سمجھ ضرورت سے زیادہ آتی ہے، اور دوسرا آپ اتنی پیچھے ہو کر بیٹھتی ہیں۔ سدرا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے سدرا کی چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سر، میں ہمیشہ سے یہیں بیٹھتی ہوں۔ سدرا کو غصہ آیا، یقیناً اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہ تھی، لیکن میری کلاس میں آپ پیچھے جا کے بیٹھا کریں گی۔ ویسے بھی آپ اس چیئر پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ آپ اس کالج میں پڑھنے کے لیے آتی ہیں، اور آپ کی مزید فضولیات میں مجھے انٹرسٹ نہیں ہے، حیدر نے جتاتے ہوئے کہا، اور احساس کو آگے آنے کا اشارہ کیا، جو خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کے سدرا کی چیئر پہ آ گئی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور آئے دن وہ کسی نہ کسی بات پہ احساس کو ڈانٹتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ میتھ میں ضرورت سے زیادہ کمزور تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ اس کا فزکس اچھا تھا، ورنہ اس کا حال کیسا ہوتا۔ آج جمعہ تھا، کلاس میں بہت سارے اسٹوڈنٹ مسنگ تھے۔ جمعے کو وہ لوگ پڑھتے نہیں تھے، لیکن سر حیدر نے آ کر کہہ دیا، اب سے ہر جمعے ان لوگوں کا ٹیسٹ ہوا کرے گا۔ وہ ایک بھی دن ضائع کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، لیکن اپنے میز پہ موجود ساری اپلیکیشن دیکھ کر اسے غصہ آیا۔ وہ جتنا جلدی کلاس میں پہنچنا چاہتی تھی، اتنا ہی لیٹ ہو چکی تھی۔ وہ جب پہنچی کلاس شروع ہو چکی تھی اور سر حیدر تقریباً بورڈ سیاہی سے بھر چکے تھے، نہ جانے وہ میتھ کا کون سا کویسچن سمجھا رہے تھے۔ مس احساس زواق شاہ، تو آج آپ لیٹ ہیں، کیا دیر سے آنے کی وجہ جان سکتا ہوں میں؟ وہ سب کو بورڈ پر لکھا ہوا نوٹ کرنے کو کہہ کر اس کی طرف بڑھے۔ وہ گاڑی لیٹ ہوگی، وہ جلدی سے بولی، اور گاڑی کے لیٹ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ جانتی ہیں آپ میتھ میں کتنی کمزور ہیں، اور پھر سے کبھی آپ کا لیٹ آنا، کبھی آپ کا چھٹی کرنا، آپ کا ارادہ ہے پاس ہونے کا یا نہیں؟ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولا، اس نے تو صرف جمعہ کی چھٹی کی تھی، غلطی سے آج ہی لیٹ ہوئی تھی، اور اس پر بھی اسے اتنی باتیں سننی پڑ رہی تھیں۔ جمعے کو بھی ماما کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس نے چھٹی کی تھی۔ اب اس میں ڈانٹنے والی کون سی بات تھی؟ اس نے اپلیکیشن بھی تو بھیج دی تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں، پاس ہونے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ وہ اپنا سوال دہراتے ہوئے بولا، جبکہ احساس نظریں زمین میں گاڑے کبھی ادھر تو کبھی ادھر دیکھ رہی تھی۔ انہیں پڑھاتے ہوئے 10 دن ہو چکے تھے، اور اس دن کے دوران وہ سب سے زیادہ اسے ہی ڈانٹ رہا تھا۔ مس احساس، بہتر ہوگا کہ اپنی پڑھائی پہ غور کریں، ورنہ بیکار میں اپنے ماں باپ کا وقت ضائع نہ کریں۔ جائیں اپنی چیئر پر بیٹھ جائیں، اور یہ جو کویسچنز ہیں ان کا کل ٹیسٹ ہوگا۔ بورڈ پہ لکھے سوالوں کی طرف اشارہ کرتے ٹیسٹ کا کہہ کر باہر نکل گیا، جبکہ احساس اچھی خاصی مشکل میں پڑ چکی تھی۔ اس نے ایک نظر زارا کے چہرے کی طرف دیکھا، جو منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے بھی ان سوالوں کی سمجھ نہیں آئی، اور انہیں سمجھ نہیں آئی تھی تو یہ ٹیسٹ کیا یاد کرتی۔ ماما شادی پہ گئی ہوئی تھی، اسے بہت سخت بھوک لگی تھی، بابا ابھی تک آفس سے نہیں آئے تھے، اور اوپر سے اتوار کا بورنگ دن تھا۔ اس طرح بور ہو کر بیٹھنے سے بہتر تھا کہ وہ اپنے لیے کچھ بنا لیتی۔ اس سوچ کے آتے ہی اس نے فیصلہ کیا، کچن کی طرف آئی۔ ماما نے کہا تھا کہ وہ جلدی واپس آ جائیں گی، لیکن نہ جانے کیا وجہ تھی کہ وہ ابھی تک گھر واپس نہیں آئی تھی۔ وہ اسے گھر کا زیادہ کام نہیں کرنے دیتی تھی، وہ کھانا کبھی کبھی بناتی تھی، یا جس دن زواق کے گھر آنے کے چانس ہوتے، ورنہ وہ بس اتنا ہی کہتی تھی کہ اپنی پڑھائی پہ دھیان دو، وہ زواق تمہاری پڑھائی کی وجہ سے ہی رخصتی نہیں لے رہا۔ آج کل زواق سے بہت ناراض تھی، پچھلے کچھ دنوں سے وہ مسلسل اسے ڈانٹ رہا تھا، اور اب پچھلے کچھ دنوں سے شاید وہ زیادہ سے
بازاری تھا۔ اس کے موبائل پہ زواق کی ایک کال یا میسج نہیں آیا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ زواق نے خود اسے یہ موبائل خرید کے دیا تھا اور سختی سے منع کیا تھا کہ اس کا نمبر اس کے کسی دوست کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس موبائل پہ وہ صرف اور صرف زواق سے ہی بات کر سکتی ہے، اور اب نہ جانے کتنے دنوں سے موبائل بالکل خاموش پڑا تھا۔ اسے موبائل رکھنے کی عادت نہیں تھی، اسی لیے اکثر کہیں بھی بھول جاتی، جس کی وجہ سے زواق کو اسے لینڈ لائن نمبر پر فون کرنا پڑتا، لیکن اس پر سخت ڈانٹ کی وجہ سے وہ موبائل ہر وقت اپنے پاس رکھتی تھی۔ پچھلے 4 دنوں سے اس نے اپنی جان کو بالکل فون نہیں کیا تھا اور اب اس سے ملاقات کے لیے تڑپ رہا تھا۔ کتنے دن ہو چکے اسے محسوس کیے، اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے آج وہ گھر آ ہی گیا تھا۔ اس کے پاس ہمیشہ سے گھر کی ڈپلیکیٹ چابی موجود تھی، پھر بھی ڈور بیل بجاتا تھا، لیکن آج امی جان کو سرپرائز دینے کے لیے وہ بنا دروازہ کھٹکائے ایکسٹرا کی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ گھر میں کوئی موجود نہ تھا، صرف کچن سے تھوڑی آواز آ رہی تھی۔ امی جان کا خیال آتے ہی وہ مسکرایا اور کچن کی طرف جانے کے لیے قدم بڑھائے، لیکن کچن میں امی جان کی جگہ اسے کھڑا دیکھ کے اس کا دل اپنے آپ فل سپیڈ کو دھڑکنے لگا۔ احساس اپنے کام میں مگن، ہر چیز سے بے نیاز کھانا بنانے میں مصروف تھی، جب اسے اپنی کمر پہ سنسناتا ہوا ہاتھ محسوس ہوا۔ اس کی خوشبو محسوس کرتی بے اختیار اپنی آنکھیں بند کیں۔ جب اس کی کمر پہ گرفت ذرا سخت ہوئی، وہ مکمل طور پر اس پہ اپنا قبضہ جما چکا تھا۔ کیا یہ میرے لیے بنایا جا رہا ہے؟ اس کے لب اس کے کانوں کو چھو رہے تھے۔ نہیں، یہ تو… وہ اس سے دور ہونے کی کوشش میں بولی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ فاصلہ بھی قائم کر لے اور زواق کو برا بھی نہ لگے۔ مطلب میرے لیے نہیں۔ اس کی کمر پہ اپنی گرفت مزید مضبوط کرتے ہوئے وہ پھر سے بولا۔ احساس جواب میں نظریں جھکا گئی۔ وہ محفوظ ہوا۔ چلو تو پھر جو میرا ہے وہ مجھے دے دو۔ اگلے ہی لمحے وہ فاصلہ ختم کر کے پھر سے اسے اپنے بہت قریب کر چکا تھا۔ وہ اس کی سراہی دار گردن سے بال ہٹاتے ہوئے اس نے اپنے لب رکھے جب احساس مچل کر اس کی گرفت سے نکلنے لگی۔ دل سینے کی سبھی دیواروں کو توڑ کر باہر آنے کو مچل رہا تھا۔ ہاتھ پیر آہستہ آہستہ کانپ رہے تھے، جبکہ زواق کا آج اسے بخشنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ اس کی مزاحمت کو اگنور کرتے مزید اسے اپنے قریب کرنے لگا۔ زواق کوئی آ جائے گا، وہ تڑپ کے بولی۔ کوئی آ ہی نہ جائے۔ وہ مسکرا کے اس کے لبوں پر جھکا، اس سے پہلے کہ وہ محبت بھری کوئی جسارت کرتا۔ باہر کا دروازہ کھلا اور وہ اچانک ہی وہ اس سے دور ہٹا اور باہر نکل گیا۔ احساس نے سکون کا سانس لیا اور کپکپاتے ہاتھوں سے چولہا بند کیا۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، چہرہ سرخی مائل تھا، جبکہ لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ۔ عائشہ نے گھر میں قدم رکھا تو زواق کو سامنے پا کے کھل اٹھی۔ میرا بچہ، میرے دل کا ٹکڑا۔ وہ اس کی بلائیں لیتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اسے ملنے لگی۔ پورے ایک ماہ کے بعد وہ اسے چہرہ دکھا رہی تھی۔ یہ عورت زواق کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ وہ اس کی ماں نہیں بلکہ ماں سے بھی بڑھ کے تھی۔ 13 سال کا تھا وہ جب اسے منافقت سے پاک ایک رشتہ ملا جسے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا، اور اسی کی وجود کا حصہ تو احساس تھی، جس کے بغیر رہنے کا زواق سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ عائشہ سے ملتے ہوئے اس کے گرد بازو پھیلا کے اسی کے کمرے میں چلا گیا۔ اب نہ جانے اسے وہاں کتنی دیر رہنا تھا، کیونکہ ان ماں بیٹے کی میٹنگ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ کھانا بنانے کے بعد احساس نے انہیں کھانا لگ جانے کی خبر دی، جبکہ احساس کا روٹھا ہوا انداز وہ کچن میں نوٹ نہیں کر پایا تھا۔ وہ اس سے خفا تھی۔ کیوں؟ وہ خود سے سوال کر رہا تھا، پھر مسکرایا اور پھر اچھا خاصا اونچی آواز میں اسے سنانے والے انداز میں بولا، مس عائشہ، آپ کی بیٹی بہت نالائق ہے، یہ پڑھائی نہیں کر سکتی، شادی کر دیں اس کی۔ وہ عائشہ کو آنکھ دبا کے مسکراتے ہوئے بولا، ہاں بالکل صحیح، ایک میں ہی نالائق ہوں پوری کلاس میں؟ خود تو جیسے بہت لائق ہے نا؟ وہ پردے کے پیچھے کھڑی ہلکی آواز میں بڑبڑائی۔ اس کی آواز اس طرف واضح طور پر جا رہی تھی، ماما کھانا لگ گیا ہے، ٹھنڈا ہو رہا ہے، آئیں اور کھا لیں، اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، زواق کو سنانے والے انداز میں کہا۔ اب تک وہ کھانا صرف زواق کی فرمائش پہ بناتی تھی، اور آج بنا فرمائش کے ہی اسے اپنی جان کے ہاتھوں کا کھانا نصیب ہو رہا تھا۔ کھانے کے دوران بھی وہ باز نہیں آیا، ہر تھوڑی دیر میں احساس کی جانب جملے پھینکتے ہوئے اسے تنگ کرتا رہا، جبکہ احساس منہ بناتی رہی کہ وہ اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کے مسکرائے جا رہا تھا۔ کھانا آرام دہ ماحول میں کھایا گیا۔ وہ کھانے کے دوران ہی ہر تھوڑی دیر کے بعد احساس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، لیکن وہ خاموشی سے اپنے کھانے پہ دھیان دیتی، اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، جبکہ ماما تو بس اللہ سے دعائیں مانگتی تھی کہ ان کی جوڑی سلامت رہے۔ وہ تو اپنی بیٹی کی قسمت پہ بہت خوش تھی۔ کتنے دن رہنے کے لیے آئے ہو؟ ماما نے اس سے پوچھا۔ کل صبح واپسی ہوگی، وہ مسکرا کے بولا۔ اب آ ہی گئے ہو تو 4 دن رک جاؤ زواق، کچھ دن اپنی ماں کے ساتھ بھی گزار لو، عائشہ اداسی سے بولی۔ پورے مہینے میں مشکل سے گھر 1 دن کے لیے ہی آتے ہو، وہ بھی جلدی چلا جاتا ہے۔
اس کے جانے کا سن کے عائشہ اداس ہوگی۔ کوشش کروں گا اگلی بار رکنے کے لیے، لیکن اس بار تو ایک دن کی چھٹی ملی ہے، اسے سمجھاتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ عائشہ کا موڈ خراب ہو چکا ہے۔ اور عائشہ اس کی زندگی کے لیے بہت اہم تھی۔ 13 سال کا تھا جب اس کے ماں باپ ایکسیڈنٹ میں گزر گئے۔ ایک یہی تو مخلص رشتہ ملا تھا اسے، ورنہ کون تھا اس کا اپنا؟ ہر کوئی تو اس کی جائیداد کے پیچھے پڑا تھا۔